सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन, ये वॉचिंग डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, कराची के मसाइल पे हम बात तो करते हैं, मसाइल को उजागर भी करते हैं, मसाइल की निशानदेही भी करते हैं और उसका शायद फिर हम कहीं ना कहीं खुमियाजा भी भुगतते हैं। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश ये करेंगे कि जो मसाइल हैं उनकी वजह क्या है। और आज अगर कराची एक खंडर बना हुआ है, एक मोइंजोदाड़ो का मंजर पेश कर रहा है, या जिस कस्मा पुरसी में हालात में ज़िंदगी गुजारने पर वहाँ के लोग मजबूर हैं और वहाँ पर अब कोई काम नहीं हो रहा, तरक्याती काम नहीं होते, जो सारे कराची के मसाइल, पानी नहीं है, ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो तो ख़ुद वज़ीर आला साहब एतराफ़ कर चुके। तो इनकी वजह क्या है, कराची को कितने फ़ंड्स मिलते हैं और कराची पर कितने फ़ंड्स लगते हैं, और फिर अगर नहीं लगते तो कराची के फ़ंड्स आखिर जाते कहाँ हैं। मुख्तलिफ़ अदवार में जो वफाकी हुकूमतें हैं वो भी गाहे बगाहे कराची के लिए फ़ंड्स का अनाउंस करती रही। आज के प्रोग्राम में ये भी जानेंगे कि क्या मिले, और मिले तो कहाँ गए, और नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले। मुख्तसरन हम आपको बताते चले कि कराची के लिए जो तरक्याती पैकेजेस के ऐलानात हुए हैं वो कब कब हुए। 2003 में परवेज़ मुशर्रफ ने कराची की तकदीर बदलने के लिए 29 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। फिर 2008 में उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने कराची के लिए 22 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। 2014 में नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म कराची के लिए 16 अरब के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची के तरक्याती मंसूबों के लिए 25 अरब के पैकेज का ऐलान किया था। 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान ने 162 अरब जबकि 2020 में 1100 अरब के पैकेज का ऐलान किया था। फिर मार्च 2025 में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि कराची के तरक्याती पैकेज का हजम 10 अरब से बढ़ाकर 50 अरब हो सकता है। तो ये तरक्याती फ़ंड तो तमाम के तमाम ही तकरीबन वज़ीर आला अनाउंस करते रहे, लेकिन क्या ये फ़ंड्स मिले। फिर मैं आगे चलती हूँ और थोड़ा सा जो एक आज के प्रोग्राम में हमारे साथ भी हैं यूनुस धागा साहब, जो कि फॉर्मर केयरटेकर मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, रेवेन्यू प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिंध, फॉर्मर फेडरल सेक्रेटरी। उनकी अपनी एक रिसर्च है, उनका इसमें बहुत ज़्यादा काम है, उनके आर्टिकल्स हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी आते हैं जो कि बताते हैं उनका जो पेपर वर्क है, जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं कि कराची के साथ जो सतीली माह का सुलूक है उसकी क्यों है और उसके वजूहात क्या हैं, और जो फंड्स जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। साबिक़ सेक्रेटरी ख़जाना यूनुस धागा के मुताबिक कराची को गुज़िश्ता 15 सालों में उसके हक़ के 3,360 अरब रुपए से भी महरूम रखा गया। सिर्फ ऑक्ट्राय ज़िला टैक्स जो कि 1999 में ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसके बदले में जो कानून बना उसकी वजह से कराची को 1000 अरब का नुकसान हुआ। सूबाई और वफाकी तरक्याती प्रोग्राम्स की बद में कराची 1360 अरब से महरूम रहा। पोर्ट से वसूल होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर IDC की मद में वसूल शुदा 1000 अरब की रकम हुकूमत के ख़जाने में, और ये रकम कराची के रूट्स की मुरम्मत पर जबकि खर्च होनी थी। KMC को 2008 में 25 अरब मिलते थे, आज भी 25 अरब मिलते हैं, मगर सिंध हुकूमत का बजट 15 साल में 8 गुना बढ़ चुका है, मगर ये बजट वहीं का वहीं है। कराची को आबादी के लिहाज से जो हिस्सा बनता है PSDP में वो 90 अरब रुपए बनता है। अगर सिंध हुकूमत सालाना तरक्याती प्लान के मुताबिक कराची को मुकम्मल हिस्सा दे तो वो तकरीबन 377 अरब बनता है। अगर 7वें NFC में बल्दियाती इदारों को मिलने वाला GST का छठा हिस्सा ख़त्म ना किया जाता तो 2025 में कराची को 227 अरब रुपए मिलते। कराची को उसके हक़ के सालाना 880 अरब दिए जाएं तो K4 सर्कुलर रेलवे, ब्लू लाइन, ब्राउन लाइन, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली समेत तमाम काम हो जाएंगे, लेकिन नहीं होते। वजह क्या, ये हम जानते हैं यूनुस धागा साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम यूनुस धागा साहब। यूनुस धागा साहब, आपकी जो एक इतनी डिटेल्ड रिसर्च और रिसर्च पेपर्स, आपकी पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, स्टैटिस्टिक्स के साथ, वो भी अपने व्यूअर्स को बताई भी है कि किस तरह से कराची को उसके जायज़ हक़ से महरूम रखा जाता रहा। उसके अलावा हम ये बात कर रहे हैं सर कि ये जो तरक्याती पैकेजेस है, पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मुशर्रफ साहब देते हैं 29 अरब का, वो तो शायद मिला भी था कराची की, शायद वही एक वक्त था कि कराची के हालात बदले थे कुछ। उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी हो, नवाज शरीफ
صاحب ہوں, شاید خاقان عباسی صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, اناؤنس کرتے ہیں اتنے ارب کراچی کے ترقیاتی بجٹ. سر ملتا ہے, لگتا ہے؟ دیکھیں جو آپ نے بات کی نا وہ ٹھیک ہے کہ 2008 تک, کیونکہ کراچی کا آپ کو پتا ہے کہ 2001 میں ایک ڈیولوشن پلان آیا تھا جس کے تحت لوکل گورنمنٹس کو اس کو اختیارات بھی دیے گئے تھے, وسائل بھی دیے گئے. جی بالکل, جی مشرف صاحب کے دور میں, تو مشرف صاحب کے دور میں ان کو اختیارات بھی دیے گئے, وسائل بھی دیے گئے. تو کراچی کو تقریباً سندھ کے وسائل کا 20% کے قریب ملتا تھا, اور اسی طرح ان کو ریسورسز ملتے تھے. اس دوران میں تعلیم کی بھی ترقی بہتر ہوئی. یہ صرف روڈوں اور سڑکوں کی بات نہیں ہے, وہ آپ کو پتا ہے جو اختیارات تھے اس میں تعلیم بھی تھی اور ہیلتھ بھی تھی, اور ان سب چیزوں کے اگر آپ وہ اشاریہ دیکھیں تو بہتر ہوئے تھے. اور جب یہ پھر واپس رول بیک کر لیا گیا 2009 اور 2010 میں, تو 2010 کے بعد سے یہ پھر ڈاؤن ورڈز آنا شروع کیا 18ویں ترمیم کے بعد سے, جب پھر سارے صوبوں نے یہ اختیارات اور وسائل لوکل گورنمنٹ سے واپس لے لیے. اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ بعد میں پھر یہ ہوا کہ حکومتیں چونکہ وسائل واپس لے لیے لوکل گورنمنٹ سے, لوکل شہروں کی حالتیں خراب ہو گئی. اب لاہور کا تو آپ کو پتا ہے کہ بہت اون کرتی ہے وہاں کی پروونشل گورنمنٹ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ بھی, وہاں سے ہی تقریباً لوگ ہوتے ہیں. تو لاہور کو تو اس کے وسائل کا حق جو مل جاتا ہے اس کی آبادی کے مطابق, کیونکہ ہم وسائل کی تقسیم کرتے ہیں آبادی کے مطابق. اب کراچی کو کسی پیکیج کی ضرورت نہیں ہوتی اگر کہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم چلتا رہتا, یا پھر یہ ہوتا کہ چلے سندھ گورنمنٹ سارے جو وسائل لے لیتی ہے لوکل گورنمنٹ کے بھی, وہ اس میں سے شیئر دے دیتی صوبوں کو, تو وہ شہروں کو, اور جو بھی ہمارے ڈسٹرکٹ کے ہر شہر اور ہر جو ڈسٹرکٹ کا یہ مسئلہ ہے, چاہے لاڑکانہ ہو, چاہے شکارپور ہو, چاہے ٹھٹھا ہو, تو اگر وہ ملتے رہتے وسائل تو کوئی ضرورت نہیں کسی پیکیج کی. اب کراچی کے اوپر یہ ایک مہربانی کر دی جاتی ہے کہ سارے صوبائی وسائل ادھر سے جاتے ہیں, 95% آف پروونشل ٹیکسز یہاں سے جاتے ہیں, لیکن اس کو دیتے ہوئے ایسے ثابت کیا جاتا ہے, ایسے ظاہر کیا جاتا ہے جیسے کراچی کے اوپر کوئی بہت بڑی مہربانی کی جا رہی ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جی کراچی پیکیج آ گیا, جی کراچی پیکیج آیا. اس میں جو پہلے آیا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں 2013 میں, جب یہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ سے ساری چیزیں لے لی تھی, 2008 سے 2013 تک کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی پیکیج نہیں ملا, وسائل سے واپس لے لیے گئے کراچی شہر سے. اس کے بعد سے پھر 2013 کے بعد 2015 میں نواز شریف صاحب نے ایک پیکیج دیا جس میں K4 اور گرین لائن دی. اب گرین لائن تو انہوں نے کمپلیٹ کرا دی تقریباً 80% اپ ٹو نمائش, اور لیکن بعد میں آگے جا کے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اس کو بسیں نہیں دی, بسیں پروونشل گورنمنٹ نے دینی تھی تو بسیں نہیں دی, اور بسوں کا پروجیکٹ 2018 سے 2021 تک ایسے ہی اسٹینڈ اسٹل گرین لائن آپ کو یاد ہوگا کھڑا رہا, کیونکہ اس کی بسیں پروونشل گورنمنٹ 80 نہیں دے رہی تھی. اس کو 2021 میں جا کے پھر وفاقی حکومت نے اس کے پیسے دیے. حالانکہ آپ دیکھیں جتنے بھی آپ BRTs بنے ہیں, جتنے بھی یہ ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے, وہ اس کی ذمہ داری صوبائی حکومتوں کی 18ویں ترمیم کے بعد سے بالکل ان کے پیکیج کا ان کا حصہ ہے, ان کے اسی کے پیسے بھی ملتے ہیں ان کے فیڈرل گورنمنٹ سے, لیکن وہ پھر کراچی میں لگتے نہیں ہیں. اچھا, نواز شریف صاحب نے یہ ایک گرین لائن بنائی, K4 آج تک نہیں بنا. جی 2015 سے لے کے آج 11 سال ہو گئے, وفاقی حکومت نے وہ بھی کمپلیٹ نہیں کیا. تو وفاقی حکومت ایک ایسا اناؤنسمنٹ آ جاتا ہے کراچی والوں سے, وہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد تالیاں تو بجوا لیتے ہیں, لیکن پھر وہ پیکیج نہیں ملتا. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ ایسے پیکیج کی وفاقی حکومت کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ صوبے کو اس کو وسائل اور اختیارات دیں, وہ اپنا کام خود کر لیں گے, اپنے جو شہر ہے وہ اپنا اختیارات خود کر لیں گے. اسی طرح ڈسٹرکٹ جو ہیں فرض کیجیے ٹھٹھا کو اس کے اگر اختیارات مل جاتے ہیں وہ اپنا کام خود کر لیں گے. آپ کیوں یہ مہربانیاں کرتے ہیں؟ یونس ڈاکٹر صاحب یہ امپریشن ہم لیتے ہیں نا, یا یہ کراچی ہائی لائٹ بہت ہوتا ہے کہ کراچی دشمنی, بلدیاتی نظام جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اور اگر گھوٹکی کا بھی وہ ایشو ہے, لڑکانہ کا بھی وہی ایشو ہے, تو وہاں پر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے. اب تو لوکل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے, میئر بھی ان کا ہے, تو پھر ابھی بھی وہی والی پالیسی کیوں اپنائی ہوئی ہے؟ اب یہ بلدیاتی جو نظام ہے, یہ حکومت ہے, وہاں پر اختیارات اور فنڈز کیوں نہیں ٹرانسفر ہوتے, اور اندرون شہر کیوں نہیں ہوتے, اندرون سندھ؟ 18ویں ترمیم ہم جو عام لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جی اس سے بڑے اختیارات عوام تک منتقل ہو گئے, اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے, اس سے بڑا جھوٹ ہو نہیں سکتا. 18ویں ترمیم کے بعد جو انہوں صوبوں نے کیا, لوکل گورنمنٹ سے سارے اختیارات لے لیے, تو وہ تو آپ سمجھیں آپ نے ڈیولیوشن کو ریورس کر لیا. آپ نے اختیارات جو گراس روٹ میں پہلے ہوتے تھے, ضلعوں میں ہوتے تھے, یونین کونسلز میں ہوتے تھے, ٹاؤن کمیٹیز میں ہوتے تھے, وہ سارے واپس لے کے صوبوں کے پاس رکھ دیے. اب ہمارے پاس 5 جو ہے بلکہ 4 جو پروونشل کیپٹلز ہیں, وہاں پہ 4 ایک سپر مین بیٹھے ہوئے جو کہ سمجھتے ہیں کہ ہم پورے صوبے کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. تو مہربانی کر کے ان کو یہی کرنا چاہیے کہ اگر 18ویں ترمیم ڈیولیوشن کے لیے تھی تو اس کے ڈیولیوشن کا صحیح مقصد تو یہی ہے کہ لوگوں میں گراس روٹ لیول پہ اس کا پہنچے, فنڈز پہنچے, ان کے مسائل حل ہوں.
تو لوکل گورنمنٹس کو بااختیار بنانا چاہیے، نہ صرف یہ کہ آپ اس کے الیکشن کرائیں بلکہ اس کے وسائل بھی دیں اور اس کے اختیارات بھی دیں. اب ہوتا یہ ہے کہ اس وقت کچرا تک جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیارات میں آ گیا ہے، ورنہ یہ تو سیدھا سیدھا لوکل گورنمنٹ کا کام ہے. تو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ جو ہے وہ اس کی اچھا چونکہ جو وسیم اختر تھے پہلے میئر، وہ تو ایم کیو ایم سے تھے، تو وہ تو اختیارات کا رونا بھی روتے تھے، فنڈز نہ ملنے کا رونا بھی روتے تھے. لیکن ابھی کے جو میئر ہیں وہ تو خود پیپلز پارٹی سے ہیں، تو نہ وہ تو اختیارات کا رونا روتے ہیں، نہ فنڈز نہ ملنے کا رونا روتے ہیں. لیکن یہ رونا ان کی لگا ہوا ہے، حالات یہی بول نہیں پاتے. ہاں یہ بول نہیں پاتے، اختیارات تو ان کے پاس بھی نہیں ہے، وسائل تو ان کے پاس بھی نہیں ہے. اب وہ اگر وسائل ان کو ملتے تو اس وقت آپ کو کراچی کو آپ سمجھے ترقیاتی فنڈز میں سے تقریباً 700 سے 800 ارب روپے کراچی میں اس سال خرچ ہونا چاہیے تھا. لیکن اس میں سے آپ سنتے ہیں کبھی جی بڑی مہربانی ہو گئی 9 ارب روپے کا پیکج دے دیا، بھائی کراچی کی شہریں ٹھیک ہو جائیں گی. جہاں پہ 800 ارب کی ضرورت ہو یا حق ہو، بلکہ میں ضرورت کے بجائے حق کا استعمال کروں گا، 3,500 ارب کا جہاں پہ بجٹ ہو، کراچی کو 800 ارب ملنے چاہیے، جو میں نے اپنے آرٹیکل میں آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے سارا کیلکولیٹ کر کے بتایا. تو وہاں پہ آپ کبھی 9 ملین کا کوئی 9 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ کر دیتے ہیں، کبھی 10 ارب روپے کا کوئی پروجیکٹ کر دیتے ہیں جس سے کراچی ٹھیک ہو. کراچی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں 2012 سے لے کے 2030 تک انہوں نے تقریباً 6 جو ہے وہ بنانی تھی بی آر ٹیز اور کراچی سرکولر ریلوے بناتے ہیں. ان سب کی اگر آپ مائلیج دیکھیں نا تو 170 کلومیٹر سے زیادہ ہے. لیکن اس میں سے کام کتنا ہوا پچھلے 16 سال میں، 2012 سے لے کے 2026 تک؟ یہ میں کراچی ٹرانسپورٹیشن امپرومنٹ پلان کی بات کر رہا ہوں، KTIP. تو اس میں صرف جو ہے نا 3.9 کلومیٹر، تقریباً 4 کلومیٹر اورنج لائن صوبائی حکومت نے کمپلیٹ کیا. اس کے بعد کوئی کام نہیں کیا. باقی آپ کو بتائیے ریڈ لائن اور اچھا یونس آغا صاحب، یہ جو 880 ارب روپے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کراچی سے محروم رہا ہو، کراچی کو نہیں دیے جاتے، ہو رہا ہے نہیں 800 ارب روپے سالانہ ہے. سالانہ محروم جو رہا ہے وہ تو تقریباً 3,500 ٹھیک ہے. یہ کہاں جاتے ہیں؟ یہ دیکھیں نا پروونشل اس میں بجٹ میں ہی جاتے ہیں، اور پروونشل جو ہے ADP جس کو اینول ڈیولپمنٹ پلان کہتے ہیں، وہ 1000 ارب روپے سے زیادہ کا ہے جو انہوں نے بجٹ کیا ہوا ہے. تو سر اس ہیڈ میں بھی کون سا کراچی پہ کام ہوتا ہے، کون سا ڈیولپمنٹ کام ہو رہا ہے؟ بس یہ کبھی آپ سن لیتے ہیں کہ جی انہوں نے ایک برج بنا دیا 1.9 ارب روپے کی وہ لاگت سے، کبھی کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی رب کے کسی سڑک کی استرکاری کر دی یا کوئی انڈر پاس بنا دیا. باقی کہاں جاتے ہیں؟ 2 ارب. باقی ایسے ہی نامی جو جس کو آپ کہیں سندھ میں بھی کوئی آپ دیکھیں کوئی ترقیاتی کام ایسا بڑا آپ کو نظر نہیں آئے گا. لیکن یہ بس ایسے ہی انہوں نے چھوٹی موٹی اسکیمیں اس طرح کی بنائی ہوتی ہیں جس کا نہ کوئی صوبے کو فائدہ ہوتا ہے نہ ہی کراچی شہر کو فائدہ ہوتا ہے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرپشن کی نظر ہوتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو بالکل یہ بھی کہا جا سکتا ہے کرپشن نظر ہوتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی انکمپیٹنس نااہلی کی نظر ہوتا ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی نااہلی بھی اپنی جگہ، مگر پیسے تو اپنی جگہ ہیں نا سر، وہ پیسے کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھیں اب اس کا الزام تو ہم لگا بھی سکتے ہیں، کسی پہ بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ بتائیں کہ جس شہر کی آپ کی ضرورت یا جس کا حق جو بنتا ہو 800 ارب روپے کا، اور اس میں جو ہے سالانہ آپ 100 ارب لگا دیں، 80 ارب لگا دیں، باقی جو 600 800 ارب روپے شہر کے نہیں اس پہ خرچ ہوتے، تو شہر کا اس سے برا بھی حال ہوا نا. یہ کہ آپ دیکھیں شہر کی کیا حالت ہے اس وقت. ہر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے وہ، لیکن پھر میئر صاحب کو ہم بتاتے ہیں تو میئر صاحب کہتے ہیں نہیں یہ تو بڑا بری بات ہے، ہم اتنا کام کرتے ہیں اس کی جو کوئی ہمیں وہ نہیں ملتی. اچھا ایک چیز اور، ملتی تاریخ نہیں ملتی ہمارے اوپر، وہ جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. پورٹ سے جو وصول ہوتے ہیں جو کہ انفراسٹرکچر کی مد میں، یعنی وہ روٹس کی بحالی کے لیے، وہ بھی کراچی کی سڑکوں پہ نہیں لگ رہے. تو یہ فنڈ کدھر جاتا ہے سر؟ تقریباً 1000 ارب کی رقم، اور اب تو ابھی پورٹ پہ جو ہماری ایکٹیویٹیز بڑھی ہیں اس جنگ کی وجہ سے، اس کے علاوہ وہ الگ ہوں گی. تو یہ فنڈ بھی کراچی کی روڈز پہ نہیں لگ رہا، روٹس کی بحالی پہ نہیں لگ رہا، یہ کہاں جا رہا ہے؟ دیکھیں نا یہ اس کے اوپر سب سے زیادہ تو ہماری جو تاجر برادری ہے، جو ہمارے انڈسٹریلسٹ ہیں، جو کہ یہ فنڈ پے کرتے ہیں، اور سارے ملک کے خیر یہ انڈسٹریلسٹ پے کرتے ہیں. لیکن چونکہ کراچی کی انڈسٹری کے جو انفراسٹرکچر کا بھی برا حال ہے اور پورے شہر کا، تو کراچی کے انڈسٹریلسٹ کو یہ بات کرنی چاہیے کہ جی کہاں خرچ ہو رہا ہے، اس کے لیے کیوں آپ پراپر بورڈ نہیں بناتے. ایک اس کے لیے ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہونا چاہیے اس کو خرچ کرنے کا. لیکن بدقسمتی سے ہماری جو بزنس کمیونٹی بھی ہے یا انڈسٹریل کمیونٹی بھی ہے، ان باتوں کے اوپر اس طرح سے آواز نہیں اٹھاتی. سر لاسٹ کوسچن، کوئی بھی کرائسس ہوتے ہیں جیسے بھی جنگ کے کرائسس ہیں، ان میں کوئی نہ کوئی اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اسی لائک وائز جو کراچی پورٹ پہ اس سے زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کنٹینر جو پورے سال میں آتے تھے 1 مہینے میں 2 مہینے میں اس سے زیادہ آ گئے.
کیا ہم کراچی کا جو پورٹ ہے، گرم پانی والی بات بھی کی جاتی ہے، دبئی اس وقت جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے اس کے حال میں، کیا یہ ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ ہم اس کو لے سکتے ہیں آگے، اس کو اسی طرح سے ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، کراچی سٹی کو بھی، کراچی پورٹ کو بھی ایک دبئی کا یا دیگر گرم پانیوں کے جو ہیں وہ آلٹرنیٹ کے طور پہ؟ دیکھیں یہ آج کل ہم چونکہ ہماری جو نئی جنریشن انہوں نے تو صرف دبئی دیکھا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ دبئی ہمیشہ سے شاید ایسا. دبئی ایک ریگستان تھا، چھوٹا سا پورٹ تھا جہاں پہ کچھ کشتیاں آتی تھی اسمگلنگ کا سامان لے کے اور اسمگلنگ کا سامان لے کے جاتی تھی. اس کے علاوہ دبئی پورٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی. یہ تو جو ہم کراچی ایک تھا جو کہ ہب تھا تمام اس پورے ریجن کی ایکٹیویٹی کا، تمام ایئر لائنس یہاں پر آتی تھیں. اب تو آپ پورٹ کی بات کریں، میں ایئرپورٹس پہ کی بات کر رہا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ KLM، پین ایم، جاپان ایئر، آپ کویت ایئر، جتنے بھی ایئر لائنس کا آپ نام لے سکتے ہیں، ساری ایئر لائنس کا ہب کراچی ہوتا تھا. ساری جتنی بھی ریجنل آفیسز ہوتی تھی بڑی بڑی کمپنیوں کی، وہ کراچی میں ہوتے تھے. بڑے بین الاقوامی اداروں کے وہ ہیڈ آفس یہاں پہ تھے. یہ تو 80s کے بعد جو ہمارے یہاں کراچی کے اندر بدامنی پھیلائی گئی، پتہ نہیں کس طرح کیوں، اس کے پیچھے کیا سازشیں تھیں، اور کراچی کو بالکل ہی ایسا برباد کیا. اسی سے پھر دبئی بھی اٹھا، اور وہاں پہ بیروت میں الگ اسرائیل نے بربادی کی، کیونکہ پہلے بیروت بھی ہب تھا وہاں پہ مڈل ایسٹ کا، اور اس ریجن کا ہب تھا کراچی. ان دونوں کو ختم کیا تو دبئی بن گیا. اب دبئی کے اوپر جو اپارچونیٹی آ رہی ہے وہ اس لیے نہیں ہم اس کا فائدہ اٹھا سکتے صحیح معنوں میں. صرف آپ نے پورٹ کی تو بات کی، لیکن شہر میں جس طرح کا انویسٹمنٹ آنا چاہیے وہ اس لیے نہیں آ رہا کہ شہر کے آپ حالات دیکھ لیں، یہاں سے تو لوگ پیسہ لے کے باہر جا رہے ہیں. ہاں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. بہت شکریہ یونس تھاکر صاحب آپ کے ٹائم کا. کاش تھوڑا میرے پاس وقت زیادہ ہوتا تو یہ تو میرا خیال ہے سبجیکٹ ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوال کریں، اور سندھ حکومت کیا ہمیں یہ بتانا پسند کرے گی کہ یہ جو سالانہ 880 ارب روپے جو کراچی کو ملتے ہیں اور کراچی کو نہیں دیے جا رہے، کراچی پر نہیں لگ رہے، یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اس پہ سوال اٹھانا ضروری ہے اور آگے بھی ضرور اٹھائیں گے. بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں اور ذرا ایران وار کی سچویشن جانتے ہیں. جو ٹرمپ نے حالیہ دھمکی دی ہے اور اس کا اب کیا اس پہ رد عمل ہوگا. بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہاں پر ہم بات کریں گے اس ایران وار کی جس کو مسلط کیا ہوا ہے امریکہ اور اسرائیل نے. اس کے اوپر ابھی کی جو لیٹسٹ ہے یا جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے، امریکی صدر ہم نے دیکھا تھا کہ اس سے پہلے بھی وہ ڈیڈ لائنز دے رہے تھے، پھر انہوں نے 10 دن کی دی، اس سے پہلے 2 دن کی دی. اب انہوں نے 48 آورز کا الٹیمیٹم دیا ہے، باقاعدہ طور پہ تھریٹ کیا ہے ایران کو کہ اگر 48 آورز میں آپ نے کوئی ڈیل نہ کی یا آپ نے اسٹریٹ آف ہارمز نہ کھولا، انہوں نے کہا ہے کہ اس پر آپ کے اوپر قیامت ٹوٹ پڑے گی. آپ کے پاس 48 آورز ہیں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کہاں رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہیں، اور آپ کے جو پاور پلانٹس ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی چیزیں ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے، بریجز کو نشانہ بنائیں گے. اور یہ والی صورتحال ہے. اس کے ساتھ اسرائیل نے بھی ایرانی ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی دھمکی دے دی ہے. دوسری جو ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکی صدر یا امریکہ کا اب یہ بھی کلیم ہے کہ جی جو 2 کرو ممبرز ایران میں تھے، 2 کرو ممبرز تھے، ایک تو پائلٹ تھے ان کے F-15E کے، اور ایک تھے ویپن سسٹم مینیجر. ان دونوں کو وہاں سے انہوں نے ریسکیو کر لیا ہے اور ایک بہت بڑا آپریشن ہوا اور کچھ ایرانی اس میں شہید بھی ہوئے اور وہ ریسکیو کر لیے گئے، آلدو کہ ایران اس کی شاید تردید بھی کر رہا ہے. بہرحال ان چیزوں پہ ذرا بات کرتے ہیں. اس کے بعد UAE کے حوالے سے بھی بات کریں گے مختصر سی کہ کل 2 دن سے چیزیں چل رہی تھیں. حکومت پاکستان نے مسترد کرتے ہوئے ان تمام جو اسپیکولیشنز تھیں ایک دفعہ پھر UAE کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کا اعادہ کرتے ہوئے، ان کو ایکنالج کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ ایک میوچل ہماری ایک وہ تھی انڈرسٹینڈنگ کی جو ڈپازٹ ہے وہ ہم نے ان کو ریٹرن کرنا ہے. بہرحال پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمیں اس کو جوائن کیا ہے جاوید ملک صاحب نے، فارمر ایمبیسڈر ہیں، اور جان حسین نے، ایرانین جرنلسٹ ہیں. بہت بہت شکریہ پروگرام میں دونوں شخصیات کا شامل ہونے کے لیے. جاوید ملک صاحب، اف یو الاؤ می، تو ذرا میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو کلیمز ہیں ریگارڈنگ دا 2 کرو ممبرز اور جو اب انہوں نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جو تھریٹ کیا ایران کو، اس پہ ذرا میں بات کر لوں. جان حسین یہ بتائے گا کہ وہ جو 2 کرو ممبرز ہیں، کیا واقعی امریکہ نے ایسا کوئی ریسکیو آپریشن کیا ہے وہاں پر؟ انہوں نے کہا کہ جو ہمارے 2 طیارے تھے وہ وہاں پہ تھے، ان کو بھی ہم نے تباہ کیا، کچھ ایرانی وہاں پہ شہید بھی ہوئے اور ہم اپنے لوگوں کو واپس لے گئے. جی تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می مس نادیہ. بالکل انہوں نے ریسکیو اٹیمپٹ جو ہے وہ کیا ہے اور دیدش ایریا میں کل رات کو خوزستان کے اندر بہت شدید لڑائی جو ہے وہ اس کی ویڈیوز بھی سامنے آ رہی تھی اور لڑائی بھی وہاں پہ چل رہی تھی رپورٹڈلی.
اینڈ جو پائلٹس ہیں اب یو ایس کہہ رہا ہے کہ ان کو لے گئے کیونکہ پہاڑی علاقہ ہے, اٹ از پاسبل کہ لے گئے ہوں, پہاڑی علاقہ ہے, ٹرانسپونڈر اس کا آن رہتا ہے, اور کوسٹل ایریا کے پاس ہے خوزستان, 150 کلومیٹرز کے بیچ جو ہے اس کے اندر انکرجن تھی, تو ایسا پاسبل ہے کہ اس کو لے گئے ہوں. بہرحال جو ان کے جو جہاز انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود تباہ کیے ہیں, اس کی طرف سے مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ ایران نے یہ جہاز جو ہے وہ تباہ کیے ہیں رادر دین دا یونائٹڈ اسٹیٹس. اور ہرمس 900 بھی MQ-9 اور یہ دوسری جو ایئر کرافٹ یا جو بھی ایئر سارٹیز تھیں ان کو بھی جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا ایران کی طرف سے اور ان کو تباہ کیا گیا. تو ابھی بھی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ آنا باقی ہے ان ٹرمز آف ویدر اور ناٹ دا پائلٹ ہیز مطلب جو ایران قبول کرے کہ پائلٹ چلا گیا, تو یہ اس کے اوپر کوئی بیان نہیں ہے. دو انہوں نے کرو ممبرز بتائیں, ایک پائلٹ اور ایک دوسرا. جاوید ملک صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو اب ریسنٹ جو تھریٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, اور بڑی کیٹیگوریکلی تھریٹ انہوں نے کیا ہے کہ جی آپ یا تو آپ اسٹریٹ آف ہارمز کھول دیں یا پھر تباہ ہونے کے لیے آپ تیار ہو جائیں, آپ کے پلانٹس, آپ کے جو برجز ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گے. ہاؤ یو سی دیٹ سر؟ جی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو سفارتکاری کا انداز ہے یہ بالکل یونیک ہے. مطلب میں جب سے بھی مجھے اتفاق ہوا پہلے میڈیا میں اور پھر سفارتکاری میں, یعنی ہم جب کبھی بھی کچھ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کو بہت دفعہ پڑھا جاتا ہے, اس کے نوک پلک دیکھی جاتی ہے اور پھر اس کو ایک آفیشیل انداز میں ریلیز کیا جاتا ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں آپ جانتی ہیں کہ ان کی تمام سٹیٹمنٹس جو ہوتی ہیں وہ یوزلی ہم ٹروتھ سوشل پہ دیکھتے ہیں. یہ بھی سٹیٹمنٹ کے جو الفاظ ہیں کافی مطلب ایسے ہیں جو کہ آپ ان کو نان ڈپلومیٹک کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک چیز ہمیں یہ دیکھنی پڑے گی کہ آف کورس امریکہ کو اگر ہم دیکھیں تو ایک سپر پاور تو وہ ہے, ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں یہ ایک حقیقت ہے. اس وقت کی جو دنیا کی اگر آپ دیکھیں, دنیا کو اوپر نظر ڈالیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ امریکہ نہ صرف ملیٹریلی بلکہ اسٹریٹجکلی, گلوبل انفلوئنس, اکنامکلی اٹ از دا موسٹ اسٹرانگیسٹ کنٹری ان دا ورلڈ. تو اس حوالے سے جب وہ کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اٹ از ناٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ آن ہز اون, وہ ایک پوری US کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو آف کورس اگر ایسی تھریٹ دی جاتی ہے تو یہ قابل تشویش تو ضرور ہے. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے کچھ برادر دوست مسلم ملکوں کے اندر بالخصوص پاکستان نے بھی بہت کوشش کی کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دونوں جو ایران اور US کی طرف سے پوزیشنز لی گئی ہیں وہ دونوں ایکسٹریم پوزیشنز ہیں, یعنی کوئی بھی غالباً کسی حد تک بھی فلیکسیبلٹی کا اظہار نہیں کر رہا. حالانکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے پاکستان کے میڈیا میں تو بہت چرچا تھا, ہمارے فورن منسٹر صاحب جو تھے وہ شٹل ڈپلومیسی کر رہے تھے, فون کر رہے تھے, آ رہے تھے, جا رہے تھے. ہم تو بس ڈیٹس بھی دے رہے تھے کہ ابھی بس JD وینس آنے والے ہیں پاکستان میں. تو کوششیں کی گئیں, لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں جو انفارمیشن میں نے کچھ اپنے دوستوں سے جو کہ میڈیا میں ہیں واشنگٹن کے اندر بھی اور باقی ممالک میں بھی, تو انہوں نے یہی بتایا کہ دونوں سائڈس میں فلیکسیبلٹی کا اظہار نہیں کیا جا رہا, جو کہ ایک تشویشناک چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کسی بھی اچھا لیکن ایک چیز اور بھی تو ہے نا جاوید ملک صاحب کہ ایران تو ریٹیلیٹ کیا ہے نا, ایران تو ڈیفینسو اس پر ہے, اینڈ پر ہے. جو اٹیکس انہوں نے کیا, ایران کہتا ہے کہ ہمیں جنگ بندی پہ تو ہم تیار ہیں, لیکن وہ کوئی مختصر سیز فائر نہیں ہو سکتا, وہ مکمل جنگ بندی ہوگی. اب ان کی شرائط پر جی, آپ نادیہ صاحبہ بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ جو جنگ ہے وہ اس کا آغاز امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے. اور آپ اس چیز پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اگر آپ بین الاقوامی قوانین کے اوپر نظر ڈالیں, جو دنیا کی انٹرنیشنل لا ہے اس کی اوپر بہت سارے سوالیہ نشان ہیں. لیکن دوسری بات جس چیز کو ہم کو غور کرنا چاہیے کہ جس انداز میں ایران نے رسپانس دیا ہے, مطلب اس کی جو ریٹیلیشن ہے وہ اگر ہوتی ان ملکوں کی طرف جس نے اس پہ حملہ کیا ہے تو پھر تو سمجھ میں آتی تھی. لیکن انہوں نے جو اپنے مسلم ممالک کو اہداف بنا دیا, یعنی گلف ممالک کے اندر سویلین انفراسٹرکچر پہ حملے شروع کر دیے, جو کسی بھی حد تک کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. آپ ایلومینیم پلانٹس پر, ایئرپورٹس پر, ریزیڈینشیل علاقوں پر ایران نے جو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا جان ابھی یہ بتائے گا کہ اب جو اصل مدعا ہے نا, یہ جو ایک بون آف کنٹینشن جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ ہے آپ کا اسٹریٹ آف ہارمز. پہلے ٹرمپ کہتے رہے کہ جی ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا, جس کو دل چاہے, جس کو ضرورت ہے کھلوا لے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کھولیں, ڈیل کریں, ادروائز آپ کو تباہ کر دیا جائے گا. جو ان کی باقاعدہ جس طرح سے لینگویج کی بات ہوئی ہے اور جو لینگویج استعمال ہوئی ہے, میں تو ویسے بھی حیران ہوں کہ یہ کس قسم کی لینگویج ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ٹیوزڈے تک کا ٹائم دیا, یعنی 48 آورس, کہ پاور پلانٹ ڈے ہوگا, برج ڈے ہوگا, آل ریپ ان ون ان ایران. جی تو اب کیا ہوگا اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے, ایران کی کیا سوچ ہے؟
کوئی ڈیل, کوئی مذاکرات؟ بڑے شرم کی بات ہے اور شرمندگی کی بات ہے کہ ایک سپر پاور, الیجڈلی ایک سپر پاور جس کی اتنی مائٹ ہے, جو ایئر کرافٹ کیریئر 2 لے کے آ گئی اور جس نے $1 ٹریلین خرچ کیے ڈیفینس کے اوپر, اور جس نے جو ہے وہ جتنے جہاز اس کی آرسنل میں تھے, جتنی میزائلیں تھیں, سب چلا کے دیکھ لیا. لیکن بڑی شرمندگی کی بات ہے کہ اسٹریٹ آف ہرمز سے 1 ملی لیٹر تیل وہ ابھی تک لے کے نہیں جا پا رہے. تو آئی تھنک یہ جو یونیپولارٹی ہے اور جو نیو ریئلسٹ اور کلاسیکل ریئلسٹ پرنسپلز جو اپلائی ہوتے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس کی اسیسمنٹ میں, وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اٹ از نو لانگر دا پاور, دا گلوبل پاور, ریگارڈلیس آف واٹ ایور اٹ از کلیمنگ ٹو بی. تو ابھی نظر یہی آ رہا ہے کہ اٹ از ناٹ calling the shots, Iran is calling the shots regardless of anything that they are saying, چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے کسی کو برا لگے. دوسری بات یہ کہ جو برادر مسلمان ممالک ہیں, بوبیان پورٹ کے اوپر سے جب میزائلیں آتی ہیں, ہیمار مسلز آتی ہیں, اور جب اسرائیلی اور امریکن جیٹس کے طیاروں کو یہی کنٹریز UAE, کویت, بحرین, سعودی عربیہ, قطر, جارڈن, یہ سارے مسلمان برادر ممالک جب جہازوں کو تیل پلاتے ہیں یہاں پہ اٹیک کرنے کے لیے سویلین انفراسٹرکچرز میں, اور جو میزائلیں اسرائیل کی طرف 12 دن کی جنگ میں جاری تھیں اور ابھی بھی جاری ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اور نہ صرف یہ بلکہ راس الخیمہ کے پاس سے جو ہیمار مسلز جاتی ہیں یا جو US سولجرز کو اڈے دیے جاتے ہیں رہنے کے لیے, تو آئی تھنک یہ آرگومنٹ اب دانا کہ مسلمان برادر ممالک اسلام کے لیے کچھ کر رہے ہیں یا ایران کے اوپر, ایران غلط کر رہا ہے ان کے اوپر, ان ایسٹس کے اوپر اٹیک کرنے میں, یہ آئی تھنک ایک غلط آرگومنٹ ہے. آبجیکٹیولی اف یو لک ایٹ اٹ, اف یو ٹیک کانٹین پرنسپلز آف انڈکٹیو اینڈ ڈیڈکٹیو لاجک, اف یو لک ایٹ اٹ فرام این اے پرائیوری پرسپیکٹیو or an a posteriori perspective, we see that since the premise is the fact that these countries are allowing the United States to sit, اور وہ اس کو بھیج نہیں رہے اور وہ ہیلپ کر رہے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی, ٹرمپ بھی قبول کر چکا ہے کہ یہ 5 ممالک جو ہے وہ ہیلپ کر رہے ہیں. تو I think the conclusion therefore from these premises follows that it is logically valid and sound to see that Iran has legitimate targets. ابھی بھی جو ریفائنریز ہیں ان کو آپ دیکھیں, پہلی ریفائنری ایکسون موبل اور شیورون کی حبشان کے اندر UAE کے اندر, دوسرا US کی جو پیٹرو کیمیکل فیسلٹی ہے الرویس کے اندر UAE کے اندر, اس کو ٹارگٹ کیا. ڈرون اٹیک ستارہ پیٹرو کیمیکل فیسلٹی بحرین, اگین دس پرووائڈز all of these مجھے میں بریک لے لیتی ہوں جان, مجھے ایک بریک لینے تھی, میں بریک سے واپس آتی ہوں. تو واٹ از دا سلوشن؟ اب جو فرض کا ایک تھریٹ ہے, ایک الٹیمیٹم ہے, اس پر ایران کا ریاکشن کیا ہوگا, یا ایران کے علاوہ وہ ممالک جو ثالثی کی کوششیں کر رہے تھے وہ ڈیفینیٹلی مزید چاہیں گے کہ 48 آور سے پہلے اس الٹیمیٹم سے پہلے کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکلے ان اے پازیٹیو وے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, بات کرتے ہیں. جنہوں سے پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ انتہائی تشویشناک حدوں کو چھو رہا ہے. جو 48 پہلے 10 دن کی یا 2 دن کی جو ایک ڈیڈ لائنز دی جا رہی تھیں, لیکن اب باقاعدہ طور پہ تھریٹ کیا گیا ہے اور 48 آورز دیے گئے کہ ٹیوزڈے کو اگر آپ نے اسٹریٹ آف ہرمز نہ کھولا تو پھر آپ جو ہے یو ول بی لیونگ ان ہیل. دس از دا لینگویج یوز دا ٹرمپ. اب مجھے بتائے گا کہ جاوید ملک صاحب کہ اب کیا اس وقت ہے جو ممالک میڈیشن کرانے کی کوشش کر رہے ہیں یا کر رہے تھے, یا ابھی بھی ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی اینڈ پہ پاکستان سمیت ہو رہی ہیں, اب ان کی نیکسٹ موو کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, مجھے یاد ہے کہ جب یہ اس کانفلکٹ کا آغاز کیا گیا تو ایک ڈسکشن جاری تھی جس کو ہم کہتے ہیں کہ عمان کی آسپسز میں ایک 15 پوائنٹس کا ایک فریم ورک تھا جس پہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں. تو اب جو کشیدگی کی ہم بات کر رہے تھے آپ کے پہلے سیگمنٹ میں, تو آف کورس اس کے حوالے سے تو ہم مختلف آراء دے سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر بحث کا میں سمجھتا ہوں فائدہ نہیں ہے. ہم کو اس طرف جانا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیسے کیا جائے. تو آپ کے سوال کے جواب میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو فریم ورک آف کوآپریشن, یعنی جو دونوں ممالک کے درمیان بلکہ 3 فریق تھے یہاں پہ عمان کے ذریعے جو ڈسکشنز کا آغاز کیا گیا تھا, تو جو اس وقت موجود باخبر حلقے تھے انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ آلموسٹ 90% پوائنٹس پر ایگریمنٹ تھا. ابھی بھی پاکستان کی طرف سے جو کوشش کی گئی, میں ذاتی طور پر اس چیز کے حوالے سے واقف ہوں کہ پرائم منسٹر نے خود, آپ کچھ چیزیں ایسی ہیں میڈیا میں جو رپورٹ ہوئی ہیں جس کو اسحاق ڈار صاحب نے لیڈ کیا ہے, کچھ ایسی بھی گفتگویں ہیں جو کہ میڈیا میں رپورٹ نہیں ہوئی فار obvious reasons. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان ایک سنسیئر ایفرٹ کر رہا تھا کہ دونوں فریقین کے مابین جو ہے وہ
ایک ایسا کوئی مڈل گراؤنڈ تلاش کی جائے جا کے اس مسئلے کا حل کیا جائے, ڈیفیوز کیا جائے, ڈی ایسکلیٹ کیا جائے سچویشن کو. اور پاکستان کے پاس وہ ایک یونیک پوزیشن تھی کہ اس کی بات امریکہ میں بھی سنی جا رہی تھی, ایران میں بھی سنی جا رہی تھی, چائنا سے بھی ہمارے مراسم ہیں, گلف ممالک کے اندر بھی ہماری بات سنی جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ جتنی بھی طوالت اختیار کرے گی, دونوں فریق جو ہے وہ اس کو نہیں چاہیں گے. ڈیفینیٹلی ہر جنگ کا جو حل ہے وہ ایک ڈائلاگ کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فریم ورک پاکستان نے پیش کیا تھا ایران کو, اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. ابھی کیا کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف, کیا یہ جو ایفرٹس تھیں میڈیشن کی, کسی ڈیڈ اینڈ کی طرف بڑھ رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں؟ ہمیشہ دیکھیے جی, ایز اے اینالسٹ اور ایز اے فارمر ایمبیسڈر میں تو ہمیشہ پر امید رہتا ہوں کہ ڈیڈ اینڈ کی طرف نہ جائیں, بیکاز ڈیڈ اینڈ پہ جانے کے بعد جو ہوتا ہے وہ کسی کے حق میں بہتر نہیں ہوتا. وہ دونوں طرف انسان ہیں, اور ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پہ اس طرح کی کوئی ڈیڈ اینڈ پہ جائیں. تو کوششیں تو جاری ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل گو کہ واشنگٹن پوسٹ میں کچھ رپورٹس ایسی آئی تھیں جس کے ذریعے ہمیں لگا تھا کہ ڈیڈ اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو امید ہے کہ کل یا پرسوں تک میڈیا میں آئیں گی. ہاں بالکل ایسی ہے, کیونکہ اس میں یہ آیا, اور وہ گمراہ کن رپورٹس تھی بیسیکلی, جس میں انہوں نے کہا کہ جی ایرانی وزیر خارجہ یہ ایران سے کوئی نہیں آنا چاہتا تھا. انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں تھا, اور کہ ہم نے اس کو مسترد کیا ہو اور یہ کیا ہو, جس پہ بڑا اسحاق ڈار صاحب کا اور ایرانین جو فارن منسٹر تھے ان کے اچھے نوٹس ایکسچینج بھی ہوئے. جان, اب مجھے بتائے گا کہ اس وقت 48 آورس کے الٹیمیٹم کے بعد یا اس تھریٹ کے بعد ہاؤ یو سی دا رسپانس آف ایرانین گورنمنٹ پلس دا پیپل آف ایران؟ دیکھیں, آئی تھنک اٹ ول اونلی انکریز. جس طریقے سے اٹیک ہوگا اور جہاں سے سپورٹ کیا جائے گا وہاں پہ اٹیکس مجھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اینڈ ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کے اسٹیٹمنٹس جس طریقے سے چینج ہوتے ہیں اور جس طریقے سے وہ باتیں کرتے ہیں, اور جو انہوں نے اپنا جو جتنا 18 منٹ کا بیان دیا اس کے اندر جو باتیں ریپیٹ کی پہلے بھی, تو وہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی فیس سیونگ ملے, کسی طریقے سے ان کو اپنی عوام کو دکھانے کی کوشش ہو کہ میں جیت گیا ہوں جنگ کو. تو جتنی ڈسٹرکشن وہ کر سکیں گے, دیٹ از واٹ آئی تھنک. بٹ ایران بھی رسپانس جاری رکھے گا اپنے, کیونکہ ٹرسٹ نہیں ہے ان کو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اوپر. نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ آنا آئی تھنک اس وقت اٹ از فلیشیس ٹو آرگیو کہ ٹھیک ہے. میں اس کے ساتھ ساتھ ٹائم میں کم ہے تو میں یہ بھی جاننا چاہ رہی ہوں کہ کل جو ایرانین فارن منسٹر نے جو ایکس پہ پوسٹ کی اور جو وال اسٹریٹ جرنل کو انہوں نے اس کو ڈینائی کیا کہ جی ایسی کوئی بات نہیں تھی, اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب نے بھی اس کو رسپونڈ کیا, تو کیا اب یہ مستقبل میں کیا کوئی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ ایران اور امریکہ اسلام آباد میں بیٹھیں مل کر اور کوئی بات چیت کا آغاز کریں؟ دیکھیں, ایران کی طرف سے جو بیان آیا آپ نے خود بتایا, اور پازیٹیولی ویو کیا جا رہا ہے پاکستان کی کوششوں کو بھی, اور پاکستان نے جو کوشش کی میڈیشن کرانے کی, ایبسولوٹلی آئی تھنک اٹ از سم تھنگ دیٹ شوڈ بی پریزڈ. بٹ دین اگین نیگوشیشن ہوگی یا نہیں ہوگی, اس کے اندر پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کسی کی بات کو آنر نہیں کرتا. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل چاہے کیوں نہ ہو, چاہے وہ P5+1 جو JCPOA ایگریمنٹ ہوا تھا 2015 میں, وہاں پہ چائنا, رشیا, UK, فرانس, یہ ساری کنٹریز ود دا یورپین ریپرزینٹیٹیوز, ان کی گارنٹیز تھیں, لیکن اس کو بھی خارج کر دیا گیا. 2 دفعہ حملہ کر دیا, تو ایرانیوں کو اب یہاں پہ دوسرے حملے میں شہید بھی کر دیا ان کے سپریم لیڈر کو. تو ایرانیوں کو یہ خدشہ ہے کہ ابھی اگر وہ آرمز لے ڈاؤن کرتے ہیں وداؤٹ اینی پریکٹیکل گارنٹیز یا وداؤٹ اینی پریکٹیکل ایکشن, تو 6 مہینے بعد, 4 مہینے بعد, 5 مہینے بعد جب بھی ان کو سمجھ میں آئے گا کہ وہ طاقتور ہو گئے ہیں تو وہ دوبارہ آ کے حملہ کر دیں گے. سو ایران از آسکنگ فار پرماننٹ. بالکل ٹھیک ہے. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ سب سے بڑا ایشو ہے. بہت شکریہ جاوید ملک صاحب. جان, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جان حسین ہمارے سے ایرانین جرنلسٹ. اصل مسئلہ جو ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے بدلتے ہوئے بیانات, ایک کے بعد ایک بات, کبھی ایک بات, کبھی خود ہی ایک نئی بات کر دیتے ہیں, کانفلکٹ ہوتا ہے آپس میں, تو کوئی ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. پہلے آپ نے 2 دن کا, پھر آپ نے 10 دن کا, اور اب آپ پھر 2 دن کا. یہ جو جس طرح سے آپ ڈیڈ لائنز دے رہے ہیں, جس طرح سے آپ باتیں کر رہے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اسٹریٹ آف ہارمز سے, پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی اگر نہیں کھلوایا تو ہم آپ پہ حملہ کر دیں گے. تو یہ اصل مدعا ہے کہ جب تک یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا, کوئی مذاکرات ہو بھی جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اصل میں انٹرنیشنل گارنٹیاں چاہیے ایران کو کہ وہ یہ بتائیں کہ یہ سیز فائر نہیں, اور اگر دوبارہ اس قسم کا حملہ نہیں ہوگا امریکہ سے, اور مکمل جنگ بندی ہوگی. پروگرام سے دیجیے نادیہ مرزا کو اجازت. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.